रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताईन आमीन या इलाही आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम आयत नंबर 80 करेंगे सूरत अन-निसा की। लास्ट आयत में जहाँ पे हमने प्रोग्राम को ख़त्म किया था वहाँ पे हम बात कर रहे थे मुनाफिकीन की, कि मुनाफिकीन ये कहा करते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कि जो हम पे अच्छाई आती है, जो अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से आती है, क्योंकि जो भी अच्छी चीज़ है वो उसको अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ लेके जाते थे। लेकिन अगर कोई मुश्किल आती थी तो वो ये कहा करते थे कि ये आपके फ़ैसले की वजह से हमारे साथ ऐसे हुआ। वो ये क्यों कहते थे? क्योंकि देखिए जब ग़ज़वा उहुद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मैं आपको पूरा वाक़या सूरत आल इमरान में भी हमने पढ़ा था कि कैसे ग़ज़वा उहुद में, और सूरत अन-निसा में भी हमने इसका थोड़ा सा देखा था कि जब ग़ज़वा उहुद में ये लोग निकले थे तो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला था कि कुफ़ार मक्का वहाँ से हमला करने के लिए आ रहे हैं, तो इन्होंने सहाबा से मशवरा किया था। तो वो बच्चे जो यंग बच्चे थे, उन्होंने बदर में साथ नहीं गए थे, तो उनमें जोश और जज्बा भी था, और बदर में तो इतनी बड़ी कामयाबी हुई थी। तो उन लोगों को ये था कि हम क्यों अंदर रह के मुकाबला करें, क्योंकि जो बड़े सहाबा थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे उनका अपना भी यही इरादा था कि हम मदीना के अंदर रह के कुफारे मक्का जो आ रहे हैं उनका मुकाबला करेंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम क्यों डरते हैं, हमारे साथ तो अल्लाह है, हम निकलेंगे, हम वहाँ जाके हम उहुद के मुकाम पे जाते हैं और हम वहाँ जा के उनसे लड़ाई करेंगे। तो खैर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बात मान ली, और फिर जब वहाँ पे जाके बिकॉज़ ऑफ उनकी वजह से, क्योंकि उन्होंने वो दरा जिस पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 50 सहाबा को बिठाया था, और उन्होंने कहा था कि ये अगर हमारी बोटियाँ भी चीलें नोच कर ले जाए तो तुमने ये जगह नहीं छोड़नी। और उन्होंने उनके इट वाज जानबूझ के नहीं किया था। दे थिंक कि अब हमारी फतह हो गई है, तो उस वजह से उन्होंने सोचा कि अब हम भी जाते हैं और हम माले गनीमत जाके इकट्ठा करते हैं। उतनी देर में पीछे से खालिद बिन वलीद, जो अभी मुसलमान नहीं हुए थे, और अबू सुफियान थे, उन्होंने पीछे से देखा कि दरा की वो जो जगह खाली है वहाँ से उन्होंने हमला कर दिया, और मुसलमानों को बहुत नुकसान उठाना पड़ा। और इसी नुकसान के बारे में अब सहाबा, ये जो मुनाफिकीन है, वो ये कह रहे थे कि ये आपकी वजह से हुआ, कि आप, हम तो कह रहे थे कि हम अंदर, और ये सारे लोग, सारे सहाबा की बात नहीं है, ये सिर्फ कुछ लोग हैं जिनकी बात अल्लाह सुब्हानहू तआला बयान कर रहे हैं कि जो ग्रोह के अंदर मुनाफिक लोग होते हैं उनका किरदार क्या है, उनके साथ कैसे निपटना चाहिए। और जब वो उनके दिल की हालत होती है जब तक, तो उस वक़्त तक तो वो ज़ाहिर नहीं होते, तो उस वक़्त उनके साथ क्या मामला, और जब वो ज़ाहिर हो जाते हैं तो उस वक़्त उनके साथ क्या मामला है। तो आज इंशाअल्लाह उसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये कहा कि हर चीज़ अल्लाह की तरफ से है, तुम पे अच्छाई आ रही है या बुरी वक्त आ रहा है तुम्हारा, तो वो अल्लाह ही की इज़्ज़त से आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे दूसरी अब आयत है, आयत नंबर 80 में अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, और ये लगता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला सख्त गुस्से में बात कर रहे हैं, कि मा आसाबका, कि जो भी पहुँचती है तुझको, मिन हसनतिन, कोई भी भलाई, फ़मिन अल्लाह, तो वो अल्लाह की तरफ से है, व मा असाबका, और जो पहुँचती है तुझको, मिन सय्यातिन, कोई भी बुराई, फ़मिन नफ्सिका, वो तेरे अपने नफ्स की कमाई है। व अरसलनाका, और भेजा हमने आपको, लिन्नासी, लोगों के लिए, रसूला, रसूल बनाकर। अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या कह रहे हैं, देखिए कुरान में एक और जगह भी, सूरह शूरा में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा, आयत नंबर 30 में, आप ज़रा खुद निकाल के देखिएगा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, वमा असाबकुम मिन मुसीबतन, और जो भी मुसीबत तुझे पहुँचती है, फ़बिमा कसबत अयदीकुम, कि वो तेरे अपने हाथों की कमाई है, व यफ़ू अन कसीर, कि हम तो तेरे बहुत से गुनाह यूं ही माफ़ कर देते हैं। इंसान को अल्लाह सुब्हानहू तआला पुकारे हैं ना, कि देखो तुम पर मुसीबत आती है वो तुम्हारे अपने हाथों की कमाई है, मैं तो तुम्हारे बहुत से गुनाह यूं ही माफ़ कर देता हूँ। अब देखिए मुसीबत जो है ना, वो भी दो तरह की है। अब एक तो मुसीबत आती है जिस वक़्त हमारे गुनाहों की वजह से, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जैसे कहा कि जो तुम्हारे ऊपर मुसीबत आती है, जो तुम तक पहुँचती है, वो तुम्हारे अपने नफ्स का कमाई है। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, देखें कुरान में ये भी कहा कि तुम कहते हो कि तुम अल्लाह की इबादत करते हो, बल्कि तुम अल्लाह की नहीं, तुम अपने नफ्स की इबादत करते हो। अब यहाँ पे ये बात समझने के लिए ज़रूरी है, ये आयत बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि जो भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे जो चीज़ एक्सप्लेन की, कि वो हमें ये समझ आती है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बताया था कि अल्लाह की जब इंसान नाफरमानी करता है, जो भी अल्लाह सुब्हानहू तआला की नाफरमानी करते हैं ना, किसी भी लेवल पे,
اس کی سب سے چھوٹی سزا یہ ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے جو محکوم اس کے انڈر لوگ ہوتے ہیں، اس کے انڈر فار ایگزامپل کوئی ماں ہے تو اس کے بچے ہوں گے ڈیفینیٹلی، کوئی بزنس کر رہا ہے تو اس کے ورکرز ہوں گے، یا کسی لیول پہ بھی آپ دیکھیے کہ جو اس کے انڈر لوگ یا نوکر ہیں کام کرنے والے، وہ جو اس کے محکوم ہوتے ہیں نا، وہ اس کے ساتھ بدتمیزی کرنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ ایکچولی اس کی نافرمانی کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور میں آلویز اس چیز سے اتنا ڈرتی ہوں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ جب بھی کبھی ایسا ہو کہ تمہارے ماتحت لوگ تمہاری نافرمانی کرنے لگیں، تو بجائے ان کو ڈانٹنے کے فوراً رک جاؤ اور دیکھو کہ میں نے اللہ کی نافرمانی کہاں کی ہے، اپنے آپ کو کریکٹ کر لو اور فوراً اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توبہ کرو اور دعا کرو، تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں کے دل میں بھی تمہاری محبت ڈال دے گا، اور وہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ آ کے ٹھہر جائیں گی انشاءاللہ۔ اور یہاں پہ جو ایک اور بات ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حضرت علی سے جب پوچھا صحابہ نے کہ ہمیں یہ کیسے پتہ چلے کہ یہ مصیبت ہے، یہ آزمائش ہے، کیونکہ جب مصیبت آتی ہے تو اس کی شکل تو ایک ہی جیسی ہوتی ہے، لگتا ہے مطلب جیسے مشکل وقت آ جاتا ہے تو ایک ہی شکل کی چیز لگتی ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے کہ اس کے اندر خیر ہے یا اس کے اندر ہمارے لیے عذاب ہے؟ تو حضرت علی نے کہا کہ اس کا سب سے آسان کرائٹیریا یہ ہے کہ جب انسان پہ کبھی کوئی مشکل وقت آتا ہے، اس کے ایسا وقت آ جائے، تو اگر وہ اللہ کے نزدیک چلا جاتا ہے تو دیٹ مینس کہ وہ اس کی آزمائش ہے، اور اگر وہ اس مصیبت میں اللہ سے دور ہو جاتا ہے، مینس کہ وہ بھاگ رہا ہے، دوڑ رہا ہے کہ اب یہ میرے پہ مشکل آ گئی تو اب میں یہ کروں، اس کی نیندیں اڑ جاتی ہیں، وہ اس طرح والی حرکتیں کرتا ہے، تو سمجھو کہ یہ اس پہ مصیبت ہے۔ اب صحابہ نے اور اسلاف نے ہمیں اس بات کا بتایا ہے کہ دیکھیں سب سے آسان کرائٹیریا کیا ہے کہ اپنے دل کی حالت، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ آزمائش انسان پہ آتی ہے، اب مومن پہ آزمائش ہے، اور جو منافق ہے یا جو غلط کام کرے یا کافر ہے یا فاسق ہے یا کسی لیول پہ، اس پہ وہ مصیبت ہے۔ تو اب اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جب کبھی کوئی مشکل حالات آتے ہیں، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں نعمتیں دے کے بھی آزماتے ہیں اور نعمتیں لے کے بھی آزماتے ہیں، دیٹ مینس کہ اچھی بھی چیز آ سکتی ہے اور بری بھی آ سکتی ہے۔ تو پتہ کیسے چلے؟ جب آپ پہ کبھی کوئی مشکل وقت آتا ہے، آپ اسباب ضرور کریں گے، ٹھیک ہے، پورے اسباب آپ کریں گے کہ کیا کر سکتی ہوں، اس کو میں نے کیسے ٹھیک کرنا ہے، میں کس کو فون کروں، کس سے بات کر سکتی ہوں، کہاں پہ میں نے جانا ہے، وہ سارے اسباب جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیے ہیں وہ آپ استعمال کریں، لیکن آپ اپنے دل کی حالت دیکھیں کہ کیا ایسا ہے کہ آپ بے چین ہو گئے، آپ کو نیندیں نہیں آ رہی ہیں، آپ نے خود بھی پریشان ہے، فون اٹھا کے اس کو بھی تنگ، اس کو بھی فون، دیکھو یہ ہو گیا، میں کیا کروں، اس نے یہ میرے ساتھ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، آپ کی یہ حالت ہے؟ یا پھر آپ اسباب پورے کریں لیکن آپ کا دل چین میں ہے، آپ آرام سے سوتے ہیں، آپ آرام سے اٹھتے ہیں، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ یہ میں اس بات کو میں نے کیسے سالو کرنا ہے، یہ میں کیسے کروں گی؟ تو یہ کرائٹیریا جب ہمیں پتہ چل جاتا ہے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ پھر سے اتنا پیار آتا ہے کہ یا رب العالمین، کتنی خوبصورت بات دیکھیں، اب دل کی حالت تو کسی کو بھی نہیں پتا نا، ایون اگر آپ کے ہسبینڈ آپ کے ساتھ ہیں ان کو بھی نہیں پتا کہ دل کی حالت کیا ہے۔ دل کی حالت جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہی پتہ ہے۔ اگر آپ کا دل چین میں ہے تو پھر خوشیاں منائیں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تیرا کروڑ شکر کہ میں اتنے مقام پہ تو آ گئی ہوں کہ کم از کم اللہ کے پسندیدہ بندوں میں ہوں، کہ میں اس امتحان جو میرے اوپر تو نے آزمائش ڈالی ہے انشاءاللہ میں اس میں سے نکل جاؤں گی۔ لیکن اگر آپ کا دل اتھل پتھل ہو رہا ہے، آپ پریشان ہیں، آپ کی نیندیں اڑ گئی ہیں، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ پھر آپ نے چپ کر کے توبہ کرنی ہے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے استغفار کرنی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو پیغام ہے اس کو سمجھنا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ معاف کر دیں گے۔ دیکھیے توبہ کے دروازے تو ساری عمر کھلے ہوتے ہیں نا، بس پتہ یہ لگنا چاہیے کہ ہم غلط کہاں پہ ہیں، تو پھر انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول بھی کر لیں گے۔ اب یہاں پہ دیکھیے یہ جو دوسری بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہی، وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اور بھیجا ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے، یہاں پہ دیکھیں انسانیت کی بات ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمام لوگوں کے لیے، لِلنَّاسِ رَسُولًا، کہ رسول بنا کے بھیجا، یہ نہیں کہا کہ مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے یا متقیوں کے لیے رسول بنا کے بھیجا، تمام انسانیت کے لیے آپ کو رسول بنا کے بھیجا ہے۔ آپ کا یہ کام نہیں ہے کہ آپ کسی پہ مصیبت ڈالیں یا آپ کسی کو خوشیاں دیں یا آپ کسی کے غم لے لیں، یہ آپ کا کام نہیں، یہ اللہ کا کام ہے۔ یہ اتنی کلیئر، اتنی خوبصورت سمجھ آتی ہے اس آیت سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ تو رسول ہیں، آپ پہ جو وحی ہوتی ہے
अब वही पैगाम आगे देते हैं। हज़रत आयशा से जब किसी ने पूछा था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक कैसा है, तो उन्होंने क्या जवाब दिया था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलता फिरता कुरान है। और उसके बाद सहाबा की ज़िंदगियाँ देखिए, ताबईन की देखिए, तबा ताबईन की देखिए, अपने इस्लाफ की देखिए, जो अल्लाह वाले बंदे हैं उनकी ज़िंदगी देखिए कि वो चलता फिरता कुरान नज़र आते हैं। कहते हैं सबसे बड़ी किसी भी मोमिन की, किसी इंसान की कामयाबी ये है कि आप अगर किसी को देखते हैं और आप उसको इतना नहीं जानते, आप एक ही दफ़ा बेशक उसको मिले हैं और उसको देख के आपको अल्लाह याद आ जाए, आपको लगे कि ये बंदा जो है ना, ये जिससे मैं मिल रही हूँ ये कोई अल्लाह वाला बंदा है। ये बड़ी कामयाबी होती है कि इंसान की उसके ज़ाहिरी, उसके जवारे जो हैं, उसके ज़ाहरियत पे अल्लाह सुब्हानहू तआला छा जाए। बड़ी बात होती है ये। और अल्लाह सुब्हानहू तआला करे कि हम लोग इन लोगों में शामिल हो जाएं। आमीन सुम आमीन। और आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं वअर्सलनाका लिन्नासि रसूला, और भेजा हमने आपको लोगों के लिए रसूल बनाकर, वकफ़ा बिल्लाहि शहीदा, और अल्लाह ही काफ़ी है इस पर गवाही देने के लिए, कि अल्लाह इस पर गवाह है कि आप अल्लाह के रसूल हैं और आप अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं आयत नंबर 80 में, मन युतीउर रसूला, और जो कोई अतात करे रसूल की, फ़क़द अता अल्लाह, अलबत्ता उसने अतात की अल्लाह की। अब ये देखिए कितनी खूबसूरत आयत है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने से मुकद्दम कर रहे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, कि जिसने, यूजुअली हम पढ़ते हैं ना अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल पढ़ते हैं, इस आयत में अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि जिसने अतात की रसूल की, तो बस तहकीक उसने अतात की अल्लाह की। क्योंकि वही बात है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो चलता फिरता कुरान थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मुस्लिम थे। अब फिर मैं आपको ये बता दूं कि मुस्लिम का मतलब क्या होता है, ताकि आप अच्छे से याद कर लें, कि वो ऊँट जिसकी नकेल अपने मालिक के हाथ में होती है। तो मुस्लिम कौन होता है कि जिसकी नकेल अपने रब के हाथ में हो, वो जिस वक्त जिस तरह से उसको चलाना चाहे वो उसके लिए चलने के लिए तैयार होता रहे। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला यही कह रहे हैं कि जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत की, उसने अल्लाह की अताअत की। अब देखिए आजकल के ज़माने में भी यही प्रॉब्लम है। मुनाफिक की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही ये होती है कि अल्लाह को मानना उसको मुश्किल नहीं है, वो कहते हैं हाँ ठीक है मैं अल्लाह को मानता हूँ, लेकिन वो सुन्नत को नहीं मानते हैं। आजकल का नया फितना, आपने भी सुना होगा कि कितने लोग कहते हैं कि नहीं जी ये तो इतने सालों बाद लिखी गई, हमें क्या पता ये ठीक है कि नहीं है, हाँ वी डोंट बिलीव ऑन सुन्ना, क्योंकि उनको मुश्किल लगती है ना। सुन्नत में सारे के सारे अमल की बात है, उसमें डिटेल है, सारी कुरान आप समझ ही नहीं सकते जब तक आपके पास उन आयत का शान नज़ूल ना हो। आपको कैसे समझ आ सकती है कि कुरान में ये बात अल्लाह सुब्हानहू तआला कैसे कह रहे हैं। अब फिर उस बात को आप अपनी ज़िंदगी पे लेते हैं कि ठीक है इसका शान नज़ूल ये था, क्योंकि कुरान तो रहती दुनिया तक है, आज कुरान मेरे बारे में क्या कह रहा है, तो आप सुन्नत को कैसे निकाल सकते हैं। उस ज़माने में भी मुनाफिकिन की यही प्रॉब्लम थी कि उनको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात उनको नहीं समझ आती थी, कुरान उनको फिर समझ आ जाती थी। यहाँ पे बात मुसलमानों की हो रही है। तो आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि अल्लाह काफ़ी है उन पे गवाह, कि जो अल्लाह जो अतात करेगा रसूल की, अलबत्ता उसने अतात की अल्लाह की। वमन तवल्ला, और जो कोई जिसने मुंह फेर लिया, मीन्स कि वो मुनाफिक हो गया, या उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं सुनी है, फमा अरसलना का, तो बस नहीं भेजा हमने आपको अलैहिम, उन पर हफीज़ा, निगरान बनाकर। देखिए फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, जैसे हमने पहले पढ़ा था ना कि लस्ता अलैहिम बिमुसातिर, कि आपको मैंने दरोगा बना के नहीं भेजा। ए रसूल आपको मैंने इसलिए नहीं भेजा, वमा अरसलनाका अलैहिम हफीज़ा, कि मैंने आपको उन पे निगरान नहीं बना के भेजा। आप मेरे रसूल हैं, आपका जो काम है आप अपना काम करें, आप लोगों की गवाहियाँ दे, आप क़यामत के दिन आपसे लोगों के बारे में नहीं पूछा जाएगा, आप अपने काम में ध्यान दें। और आगे देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला वही बात कहेंगे ये आगे, और वयक़ूलूना, और वो कहते हैं तौअतन, कौन ये कहते हैं, ये मुनाफिकों की बात हो रही है। और ये आयत में भी हम देखें आहिस्ता आहिस्ता हम यही जानेंगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो मुनाफिक थे ना, उनके दिलों की हालत पता नहीं होती थी। वो ऊपर से कहते थे हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात भी मान रहे हैं, हम मुसलमान हैं, कलमा गो हैं, लेकिन उनके दिल में क्या था, तो वो अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे खोल खोल के बयान कर रहे हैं। अब आज के दौर में आप देखिए कि हमारे क्या है कि उस ज़माने में तो पता नहीं चलता था उनके दिल की हालत, लेकिन आज तो लोग ज़ाहिरी ऐसे सारा कुछ कर रहे होते हैं।
اور جب ہمیں ظاہری پتہ چل جائے کہ وہ منافق ہیں یا فاسق ہیں اور منہ سے وہ کلمہ گو ہے، تو ہمارا ان کے ساتھ رویہ کیسا ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، پھر دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کیا فرماتے ہیں، اور یہی معاملہ ہم کیسے سمجھیں اور کیسے کریں، یہی ہم جانیں گے اگلے انشاءاللہ وقفے کے بعد۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں قرآن میری زندگی، الحمدللہ ہم کر رہے ہیں آیت نمبر 81، جس میں دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں طاعتاً، کہ اطاعت کریں گے۔ اب دیکھیے یہ کتنی بڑی بات ہے کہ سامنے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے سامنے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو آپ کی اطاعت کرتے ہیں، ہم آپ کی بات مانتے ہیں۔ فَإِذَا، پس جب بَرَزُوا، وہ نکلتے ہیں، من عندک، آپ کے پاس سے، بیتا راتوں کو مشورہ کرنا، بیتا راتوں کو مشورہ کرتے ہیں، طائفتن ایک گروہ، منہم ان میں سے، غیر الذی علاوہ اس کے جو تقولو آپ کہتے ہیں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو کہتے ہیں کہ ہاں ہاں ہم تو بہت اطاعت کرتے ہیں، ہم تو بڑے نیک ہیں، ہم تو وہ ساری باتیں مانتے ہیں جو آپ کہتے ہیں۔ اب وہ جب علیحدہ ہوتے ہیں تو پھر آپ کے خلاف سازش کرتے ہیں، اور وہ جمع ہو کے راتوں کو آپ کے خلاف بات کرتے ہیں، وہ بات کہتے ہیں جو آپ سے سن کے کہتے ہیں کہ ہم نے اطاعت کی، اور وہاں جا کے کہتے ہیں کہ نہیں نہیں ہم تو یہ بات نہیں کرنے والے ہیں۔ واللہ، اللہ، یکتب، اللہ لکھ رہا ہے، ما یبیتون، جو وہ آپس میں مشورے کرتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ دلوں کی حال کھول کے نہیں بیان کرے کہ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نہیں پتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے، وہ تو سمجھتے تھے کہ یہ مخلص صحابہ ہیں، جو بھی جتنے بھی، مطلب یہ سارے نہیں تھے، پھر میں بار بار آپ کو یہ کہہ رہی ہوں کہ سارے نہیں تھے، یہ کچھ بیچ میں ایسے لوگ تھے جو فساد کریٹ کر رہے تھے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ ابھی تو یہ نئے نئے مسلمانوں کی ایک آزاد اپنی ریاست قائم ہو رہی تھی، وہاں پہ مسلمانوں کا اپنا ایک آپس میں مشورے کرنا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، اور اندر جب منافق ہوتے ہیں تو پھر کیسی پرابلمز ہوتی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو صاف کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ کیسے لوگ ایسے کر سکتے ہیں اور کیا کر رہے ہیں، اور آپ ان کے ساتھ ان سے خبردار ہو جائیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ یکتب، کہ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ کسی کو پتہ نہیں چل رہا کہ رات کو چھپ چھپ کے وہ باتیں کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ایک بات لکھ رہے ہیں، ما یبیتون، جو وہ راتوں کو مشورہ کرتے ہیں۔ کیسے لکھ رہے ہیں؟ ہر انسان کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ کرامن کاتبین رکھے ہوئے ہیں، ایک ایک لفظ وہ لکھتے ہیں کہ انسان کیا بات کر رہا ہے کیا نہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ہمارے منہ سے ایک لفظ نہیں نکلتا کہ یہ اچک لیتے ہیں بات کر، وہ لکھ لیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ لکھنے والے ہماری نیکیوں والی چیز لکھتے رہیں، آمین ثم آمین۔ اور اسی پہ مجھے وہ حدیث بھی یاد ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ برباد ہو گیا وہ شخص جس کی اکائیاں دہائیوں سے بڑھ گئیں۔ اکائیاں کیا؟ اگر ہم انسان گناہ کرتا ہے تو ایک گناہ لکھا جاتا ہے، اگر وہ نیکی کرتا ہے تو اس کی 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور اگر 1 اور 10 کا فاصلہ بھی ایسا ہو گیا کہ اکائیاں جو ہے وہ بڑھ گئی تو وہ برباد ہی تو ہو جائے گا کہ اس کے گناہ اتنے زیادہ ہو جائیں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں اب کرنا کیا ہے کہ وہ جو منافق ایسے کر رہے ہیں جو آپ کے اگینسٹ بیٹھ کے مشورے کر رہے ہیں کہ ہم کیسے ان کو تکلیف دے سکتے ہیں، ہم کیسے مسلمانوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، تو اب آپ کیا کریں؟ اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، کہ نبی آپ ان سے اعراض کریں، آپ ان کو اگنور کریں، آپ ان کے اوپر ٹائم ضائع نہ کریں، کیونکہ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، آپ اللہ پر توکل کریں، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اللہ کافی ہے آپ کا وکیل، اللہ کافی ہے آپ کا کارساز۔ آپ اللہ پر توکل کر کے اپنا کام کرتے رہیں، یہ لوگ یہ جو کر رہے ہیں ایک دن ان کی ساری چیزیں کھل کے سامنے آ جائیں گی۔ آپ دیکھیے کہ امیزنگلی یہ ہوتا ہے کہ آپ جتنے منافقوں کی بات پڑھتے ہیں نا، کہ یہ اس زمانے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ منافق ایسے کرتے ہیں، منافق ایسے کرتے ہیں۔ آج کے دور میں یوں لگتا ہے کہ اس زمانے میں جو منافق تھے نا وہ تو پتہ نہیں اب ختم ہو گئے، اب تو فاسق والا دور آ گیا ہے کہ کھلے عام وہ چیزیں کرتے ہیں اور اس پہ شرمندہ بھی نہیں ہوتے، اور پھر بھی اللہ اللہ کر رہے ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ کہتے ہیں کہ ہم تو نمازیں بھی کر رہے ہیں، ہم تو مسجدیں بھی بنا رہے ہیں، ہم نے تو یہ بھی کیا، ہم نے وہ بھی کیا۔ اور پھر جب ان کے گھروں کی پارٹیز دیکھتے ہیں، آپ گھروں کے ان کی ایسی چیزیں دیکھتے ہیں کہ ان کی شادی بیاہوں کے چکر دیکھتے ہیں، پھر آپ امیزڈ ہو جاتے ہیں کہ یا اللہ یہ کیا ہے۔ تو اب جب ایسی آیات پڑھتے ہیں جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کھول کھول کے بیان کرتے ہیں، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا، بار بار جو کہتے ہیں نا کہ افلا یتدبرون القرآن، کہ تم قرآن پر تدبر کیوں نہیں کرتے ہو۔
देखिए यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू ताला ने ये नहीं कहा कि अफला यकरउल कुरान, कि तुम कुरान पढ़ते क्यों नहीं हो। ये उन लोगों को कहा जा रहा है जो कुरान पढ़ते हैं, उनको अल्लाह सुब्हानहू ताला कहते हैं कि तुम तदब्बर क्यों नहीं करते हो, तुम्हें क्यों समझ नहीं आती कि अल्लाह सुब्हानहू ताला क्या कह रहा है, तुम्हारे लिए क्या चीज़ें अच्छी हैं, क्या तुम्हें नुकसान देंगी। देखिए कुरान जो है उसको अगर हम समझ के नहीं पढ़ेंगे, आज के दौर में भी हमारा सबसे जो कहते हैं ना कि बड़ा फितना भी यही है कि कुरान को समझ के नहीं पढ़ते। माशाल्लाह बहुत लोग हैं, अल्लाह माशाल्लाह वाली बात है कि बहुत से लोग कोशिश कर रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, लेकिन आप पर्सनली देखिए, आप अपनी सिर्फ फैमिली में थोड़ा सा देख लीजिए कि हमारे इवन हमारे बच्चे जो हैं, हमने कुरान पढ़ा दिए उनको, उसके बाद उन्होंने रिपीट भी नहीं उस तरह से किए, उनको भूलना शुरू हो गए, और समझने की बात तो बहुत दूर रह गई है। हम खुद समझेंगे तो हम उनको भी समझाएंगे ना, हमें तो खुद भी अभी उतनी समझ नहीं आती है। अल्लाह सुब्हाना ताला देखें इसमें क्या कह रहे हैं कि अफला यतदब्बरून अल कुरान, कि तुम कुरान पर तदब्बर क्यों नहीं करते हो। एक और आयत में अल्लाह सुब्हाना ताला इसी तरह से कुरान में कहते हैं कि अफला यतदब्बरून अल कुरान, कि तुम तदब्बर नहीं करते हो। अम अला क़ुलूबिन अक़फ़ालुहा, क्या तुम्हारे जियों में, तुम्हारे दिलों में ताले पड़ गए हैं। ये ऐसे नहीं लगता जैसे गुस्से में माँ कहती है कि क्या बात है, तुम्हें समझ नहीं आती, क्या दिमाग को ताला लग गया हुआ है जो तुम्हें समझ नहीं आती है, किस चीज़ की तुम्हें समझ नहीं आती है। कुरान में क्या चीज़ अल्लाह सुब्हाना ताला ने ऐसी है जो तुम्हारी समझ से बाहर है, और क्या चीज़ ऐसी है जो तुम्हें मुश्किल लगती है, जो बार बार तुम कहते हो कि कुरान बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है, समझ नहीं आती। इसका कौन सा हुक्म ऐसा है जो तुम्हारी समझ से बाहर है। बैयना आयात हैं कुरान के अंदर। शैतान हमें बहका के हमें पागल ही कर देता है कि नहीं नहीं देखो, जब तुम बच्चे हो तो तुम्हें इसलिए समझ नहीं आती, अभी तो तुमने दुनिया एक्सप्लोर करनी है, अभी तो तुम कॉलेज में हो, जॉब कर रहे हो, अभी तुम्हारे छोटे बच्चे हैं, फिर अब तुम बड़े हो गए हो तो अब तो तुम्हारा दिमाग ही ख़त्म हो गया, अब कहाँ याद करोगे। इतने खूबसूरत बहाने शैतान हमें बार बार सुना रहा होता है कि किसी तरह से हम इस कुरान से दूर हो जाएं। अल्लाह सुब्हाना ताला जिसने हमें इंसान को क्रिएट किया, जिसने हमारे दिमाग क्रिएट किया, जिसने ज़माना क्रिएट किया, वो कहता है कि ये आसान है, इसको समझो, इसकी आयात बैयना आयात है। हम कहते हैं कि हमें समझ नहीं आ रही है, तो कैसे समझ नहीं आएगी, क्यों समझ नहीं आएगी, मुझे ये नहीं समझ आती। जब हम खोल के पढ़ेंगे तो आसानी से आ जाएगी ना समझ। और आगे अल्लाह सुब्हाना ताला कहते हैं वलौ खाना, और अगर होता मिन इंदी, पास से इन गैर अल्लाही, ये अगर गैर अल्लाह का कलाम होता, लवजदू, तो अलबत्ता वो पाते फीही, इसमें इख्तलाफन, बहुत सा इख्तलाफ, कसीरन, बहुत सा। कि क्यों कुरान को तुम नहीं समझते हो, तुम क्या समझते हो कि ये किताब ऐसे ही बस किसी ने लिख दी है, तुम्हें डर नहीं लगता कि ये किसकी किताब है। अगर तुम्हारे दिल में ये है कि ये किताब अल्लाह की नहीं है, गैर अल्लाह की है, तो इसमें तो तुम्हें बड़े इख्तलाफ मिलते। कुरान देखो तो सही, 23 ईयर्स में ये कुरान नाजिल हुआ, एक दिन में, जैसे पहले दिन से आखिरी दिन तक तुम्हें कहाँ इख्तलाफ नज़र आता है। इसका एक हदीस हमें मिलती है कि सईद बिन जुबैर कहते हैं कि एक शख्स इब्ने अब्बास के पास आया और कहा कि मैं कुरान में कुछ इख्तलाफ पाता हूँ। मसलन ये कि एक आयत में तो अल्लाह सुब्हाना ताला कहते हैं कि वला यक्तमून अल्लाह हदीसा, कि वो अल्लाह से कोई बात क़यामत के दिन छुपा नहीं सकेंगे, और दूसरी आयत में अल्लाह सुब्हाना ताला कहते हैं कि क़यामत के दिन मुशरिकीन कहेंगे वल्लाही, अल्लाह की कसम, रब्बना, ऐ हमारे रब, मा कुन्ना मुशरिकीन, कि हम मुशरिक नहीं थे। हालांकि वो मुशरिक होंगे तो वो अल्लाह से कैसे छुपा सकते हैं, ये तो इख्तलाफ हो गया कुरान में। अब देखिए इब्ने अब्बास ने क्या जवाब दिया। उन्होंने कहा क्योंकि वो तदब्बर है ना जो करता, जिसको समझ नहीं आती है। अब वो ऐसी एक एक आयत पकड़ के लोग कहीं से कहीं पहुंचा देते हैं कि देखो जी इसका तो ये तो कुरान में ये तो अब ये देखे इसका तो ये मतलब निकल रहा है। इब्ने अब्बास ने कहा कि क़यामत के दिन जब अल्लाह सुब्हाना ताला इखलास वाले बंदों को, इखलास वाले कौन है, जो शिरक नहीं करते, जो मुखलिस हैं, जो खालिस है अल्लाह सुब्हाना ताला के लिए, उन लोगों को अल्लाह सुब्हाना ताला उनके गुनाह बख्श देगा। तो मुशरिक आपस में कहेंगे कि चलो हम भी कह देते हैं कि हम मुशरिक नहीं थे, तो अल्लाह इनके मुंह पर मोहर लगा देगा, अल्लाह उनके मुंह पर मोहर लगा देगा और उनके हाथ और पाँव बोलना शुरू कर देंगे, और उन्हें मालूम हो जाएगा कि अल्लाह से कोई बात छुपाई नहीं जा सकती। अब यहाँ पे बगैर जब आप पढ़ते हैं तो आप पूरी आयत पढ़ते हैं ना कि अच्छा इसमें किसकी बात हो रही थी, किस वक्त बात हो रही थी, अल्लाह सुब्हाना ताला किन से मुखातिब था, क्या बताना चाह रहा था। तो आप बीच में से कोई आयत लेके आप कह दो तो कुरान जो है वो अल्लाह की किताब है। आप देखिए कि आप एक एग्जाम्पल लीजिए कि आपकी माँ है, आपकी माँ को सिर्फ उर्दू लिखना आता है, वो इंग्लिश नहीं लिख सकती है, वो समझ भी नहीं सकती है, और आपको उर्दू नहीं आता।
اب آپ سوچیں کہ فار ایگزامپل آپ یہاں پہ ہیوسٹن میں ہیں، آپ امریکہ میں ہیں، اور یہاں پہ آپ کو ایک خط آتا ہے آپ کی ماں کا، اور آپ اپنی ماں، ڈیفینیٹلی ماں تو ماں ہے نا، آپ اس کو خط کو دیکھیں گی، آپ اس کو چومیں گی، جو بھی آپ کریں گی، تو کیا آپ اس کو چوم کے اس کو رکھ دیں گی کہ ٹھیک ہے ماں کا خط آیا، اب مجھے تو پڑھنا ہی نہیں آتا، اردو میں لکھا ہوا ہے؟ جبکہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ میرے جو نیبر ہے نا، وہ آنٹی جو ہے ان کو اردو پڑھنا آتا ہے بڑے آرام سے، اور وہ اچھے سے مجھے بتا سکتی ہیں۔ آپ کیا کرو گے؟ پہلی ہی فرصت میں اس آنٹی کے پاس جاؤ گے، آپ کہو گے آنٹی یہ خط ذرا پڑھ کے دکھانا، میری امی کا خط آیا، انہوں نے مجھے کیا لکھا ہے، کیونکہ آپ کو محبت ہے نا اپنی ماں سے، آپ اس کو یاد کرتی ہیں، آپ نے اتنے دن سے اپنی ماں کو نہیں دیکھا ہوا تھا، تو آپ اس کے خط کو دیکھتے ہی آپ دیکھتی ہیں کہ میری ماں نے مجھے کیا کہا ہے، میں دیکھوں تو صحیح۔ یہ قرآن ہمارے اللہ کا خط ہے، یہ پرسنلی ہر انسان کے لیے اس کا میسج ہے۔ ہم کیسے اس کو بند کر کے رکھ دیتے ہیں؟ کس لینگویج میں یہ قرآن نہیں ہے؟ کیا اردو میں نہیں ہے؟ کیا انگلش میں نہیں ہے؟ کیا اسپینش میں نہیں ہے؟ کون سی لینگویج میں یہ قرآن نہیں ہے؟ ہم سمجھنا چاہیں گے تو ہم ضرور سمجھیں گے، لیکن ہماری محبت نہیں ہے، ہمیں ڈر نہیں ہے، ہمیں اللہ کا ہمیں احساس نہیں ہے کہ ہم نے زندگی جو گزارنی ہے ہماری نکیل اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہم اس سے نہیں ڈرتے۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہم جو مرضی کریں، ہم نے ایک دفعہ تو گناہ کیا تھا نا، وہ غلط کام ہو گیا تھا، تو کوئی بھی نہیں، اللہ نے کوئی نہیں کھینچا تھا ہمیں۔ اس وقت میں نے اپنی مرضی سے یہ کام کیا تھا، مجھ سے یہ بھی غلط کام ہو گیا تھا، تو ہوا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ہوتا ہے نا ایسے؟ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈھیل دیتے ہیں بندے کو، اور اس وقت سے ڈرنا چاہیے کہ جس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ نکیل کھینچ لیں گے، اور پھر انسان کو نہ زمین پہ اپنا کچھ نظر آتا ہے، نہ آسمان پہ کچھ نظر آتا ہے، پھر اس کی وہ حالت ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے آپ سے بھی بیزار ہو جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں آیت نمبر 83 میں، وَإِذَا جَاءَهُمْ، اور جب آتا ہے ان کے پاس، امرن، کوئی معاملہ، کن کے پاس؟ منافقین کے پاس۔ اب دیکھیے کہ یہ بات اللہ سبحانہ تعالیٰ منافقوں کی کر رہے ہیں، اور آپ غور سے یہ آج سنیے گا کہ آج کیا ہم سب تو نہیں یہ کر رہے کہ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ، جب آتا ہے ان کے پاس کوئی معاملہ، من الامنی، امن میں، خوشیوں والا معاملہ، چین والا معاملہ آتا ہے، اول خوفی، یا پھر خوف والا معاملہ آتا ہے، جیسے آج کل کرونا کا ہے، کتنا خوف ہے ہر جگہ نا، تو وہ کیا کرتے ہیں منافق، کیا کرتے ہیں؟ اذا او، تو وہ اس کو پھیلا دیتے ہیں۔ اذا او، اس پہ غور کریں، کیسے پھیلا دیتے ہیں؟ اس کو واٹس ایپ کریں گے، ایک میسج غلطی سے کوئی آپ کو بھیج نہ دے، ہمیں یہ لگتا ہے کہ شاید ہم ہی پہلے ہیں جو یہ میسج اگلے کو پہنچائیں گے، دھڑ 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 ہم ساروں کو میسج بھیج دیتے ہیں۔ ابھی تو اللہ کا شکر ہے واٹس ایپ نے یہ بند کر دیا کہ آپ ایک ٹائم پہ صرف ایک ہی کو میسج بھیج سکتے ہیں، نہیں تو پوری لسٹ جب تک کمپلیٹ نہیں ہوتی، دھڑ 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 سب کو میسیجز جانے ضروری ہو جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ کو جب کوئی معاملہ آتا ہے، خوشیوں کا بھی معاملہ آپ سوچ لیں یا غم کا معاملہ آتا ہے، ایون فیملی میں کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے، کسی کزن سے کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے، فوراً فون اٹھا کے دوسرے کزن کو بتائیں گے، دیکھو اس نے میرے ساتھ یہ کیا، لیکن تم کسی کو نہ بتانا، دیکھو میں تم سے یہ شیئر کر رہی ہوں، اور اس کو وہ بیچاری اپنا تو اپنے پیٹ ہلکا کر دیا، اس کو اپنے پھاڑنے کے لیے رکھ دیا، وہ اپنی دوسری کزن کو اٹھا کے کہتی ہے دیکھو یہ بات ایسی ایسی ہوئی تھی، اب تم کسی کو بتانا نا، یہ تم کسی کو نہ بتانا، تم کسی کو نہ بتانا کرتے کرتے ہم پوری اذا او کر دیتے ہیں کہ پورا اس کو پھیلا دیتے ہیں۔ اور یہ والی بات کس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے تھے کہ اس زمانے میں منافقین یہ کیا کرتے تھے، اور آج کون کرتا ہے ایسے؟ اور کہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَوْ، اور اگر ردوہ، اگر وہ یہ معاملہ، اگر کوئی خبر ان کے پاس آتی ہے یا کوئی معاملہ پیش آتا ہے، وَلَوْ رَدُّوهُ، اگر وہ لوٹا دیتے اسے اِلَىٰ رسولی، رسول کی طرف۔ اب تو یہ اس زمانے میں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے نا، کہ اگر کوئی معاملہ ایسا ہوا تھا ان تک وہ بات پہنچتی، اگر کوئی بھی خبر اڑی ہے یا کوئی بات ہوئی ہے، یا پھر کیا کہتے، اب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے نا، تو وَإِلَىٰ، اور طرف اُولِي الْأَمْرِ، یا پھر ان کی طرف جو ذمہ دار لوگ ہیں۔ خبر مینز کہ کیا ہے کہ جو منہم، ان میں، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ، تاکہ جان لیتے وہ لوگ، يَسْتَنبِطُونَهُ، نکال لاتے ہیں نتیجہ اس کا، منہم، ان میں سے، کہ اگر آپ کو کوئی خبر پتہ لگی ہے، فار ایگزامپل آپ کو پتہ چلتا ہے کہ میری بہن نے یہ بات کہی ہے تو آپ کے بارے میں، تو اس کو بجائے اس کے کہ آپ
دوسری بہن کو کال کر کے کہے کہ دیکھا اس نے مجھے یہ کہا تھا، پھر اس کے بعد اپنی دوست کو کہتے ہو کہ دیکھو میری بہن ہے، میں تو اتنی محبت کرتی ہوں، اس نے میرے ساتھ یہ کیا. بجائے اس کے آپ جو اصل حق جہاں سے وہ بات نکلی ہے، جو اس کو حل کر سکتے ہیں نا، آپ اس تک بات لے جائیں. آپ پہلے اس کو پوچھیں کہ یہ بات آپ نے ایسے کہی تھی، آپ کو پتہ چل جائے گا، بات ختم ہو جائے گی بجائے بات کو ادھر ادھر پھیلانے کے. اور اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس وقت تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے ان تک، اور اگر وہ نہیں ہیں تو پھر کیا ہے کہ جو ذمہ دار لوگ ہیں. اب آپ کے پاس فار ایگزامپل ایک حدیث آتی ہے، اگر آپ کو پتہ ہے کہ پتہ نہیں اب یہ سچی ہے کہ نہیں، لیکن آپ اس کو دھڑ سے ساروں کو بھیج دیتے. اگر یہاں پہ ہمیں آیت سے یہ سمجھ آتی ہے کہ پہلے آپ خود دیکھیں کہ یہ ٹھیک بات ہے کہ نہیں ہے. اب آپ یہ سوچتے ہیں کہ میرا پاس اتنا علم نہیں ہے، نہ میرے پاس اتنی بخاری ہے، نہ میرے پاس مسلم شریف ہے، تو میں کہاں سے چیک کروں گی. تو پھر نہ بھیجیں. ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز آپ نے آگے کر دینی ہے. ہاں قرآن کی کوئی آیت ہے، اس کا ترجمہ ہے، آپ کے پاس قرآن ہے، آپ کھول کے چیک کر سکتے ہیں کہ یہ قرآن ہی کی بات ہے. کئی دفعہ دیکھیں لوگ جنہوں نے قرآن کے اگینسٹ کام کر رہے ہیں نا، وہ قرآن کی آیات بھی بدل دیتے ہیں. آپ کو پتہ بھی نہیں چلے، آپ دیکھو تو آپ کہو کہ اچھا ٹھیک ہے، لیکن جب تک آپ اس کو قرآن سے میچ نہیں کرو گے آپ کو نہیں پتہ چلے گا. تو یہ ہمارا فرض بنتا ہے نا کہ ہم یہ دیکھیں کہ جو خبر ہم تک پہنچی ہے وہ ٹھیک ہے کہ نہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ کوئی جھوٹی خبر پھیلانے والا خود بھی جھوٹا ہوگا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آپ کو یاد ہے نا کہ ایک دفعہ صحابہ نے پوچھا تھا، جنگ احد کی بات ہی تھی، کہ کیا مومن کبھی بزدل ہو سکتا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ہاں مومن بزدل ہو سکتا ہے، لیکن مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. اور یہاں پہ کیا بات اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہ کرو ایسے. ٹھیک ہے، چلیے لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، پھر دیکھتے ہیں کہ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے کردار کو کیسے نیٹ اینڈ کلین کر رہے ہیں. لا إله إلا الله محمد رسول الله. آپ دیکھ رہے ہیں قرآن میری زندگی. الحمدللہ ہم کر رہے تھے آیت نمبر 83، جس میں ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ جب معاملہ کوئی پیش آتا ہے، جو کوئی خبر ہم تک پہنچتی ہے، تو ہم نے اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے. اور آگے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَوْلَا، اور اگر نا فضل اللہ کا فضل ہوتا تو علیکم تم پر، وَرَحْمَتُهُ اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لَتَّبَعْتُمْ تو البتہ ضرور تم پیروی کرتے شیطان کی، الا قلیلا مگر تھوڑے ہی لوگ بچ جانے والے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے لوگو، اگر تم پر اللہ کی رحمت نہ ہو تو تم تو شیطان کے پیچھے ہی لگ گئے تھے، تم تو شروع ہی ہو گئے تھے خبریں ادھر سے ادھر پھیلانا. آپ کو یاد ہے کہ جو واقعہ افک ہوا تھا، جو حضرت عائشہ پہ جب تہمت لگی تھی، اور اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تھا، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں آیات بھیجی تھی کہ اگر تم تک خبر آئی تھی تو تم نے یہ کیوں نہ کہا کہ یہ خبر غلط ہو سکتی ہے، تم نے اس کو خبر کو پھیلا دیا. اس وقت بھی یہی ہوا تھا. اور آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جیسے بتا رہے ہیں اس وقت کے لوگوں کے لیے کہ میں کئی دفعہ یہ سوچتی ہوں کہ وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، لوگوں نے اپنی آنکھوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا، کلمہ گو تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کرتے تھے، ان کے پیچھے نماز بھی پڑھتے تھے. پھر بھی ان کے دلوں میں اگر ایسی چیز منافقت آ جاتی تھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تو ہمیں 24 گھنٹے یہ دعا کرنی چاہیے کہ یا رب العالمین ہماری حفاظت کرنا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے رہنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنی حفاظتوں میں رکھے، کیونکہ یہ بڑا مشکل مقام آ جاتا ہے. کیونکہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ شیطان ہمارے وہ کہتے ہیں نا کہ سجا کے دنیا کو اتنا سجا کے ہمیں دکھاتا ہے کہ ہم اس کے چکر میں پھنس جاتے ہیں، پھر ہم ایسی چیزیں کر جاتے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ناپسند ہوتی ہیں. اب آگے دیکھیے کہ آیت نمبر 84 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، یہ جو سیغہ پڑھ فقاتل اور جنگ کیجئے، یہ واحد کا سیغہ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ آپ جنگ کے لیے نکلیے، آپ اکیلے ہی نکل جائیے. اب یہ جو اس آیت کا شان نزول ہے، یہ میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ ہوا کیا تھا کہ احد کے میدان میں جب مسلمان کو شکست ہو رہی تھی، اور جو کفار مکہ تھے وہ جیت گئے تھے ڈیفینیٹلی، تو وہ جا رہے تھے، واپس جا رہے تھے. تو ابو سفیان نے اس وقت پکار کے زور سے کہا کہ تم میں محمد ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ اس کو جواب نہیں دینا. صحابہ نے کوئی جواب نہیں دیا. اس کے بعد جب اس کو جواب نہیں آیا تو اس نے کہا کہ کیا تم میں ابو قحافہ کا بیٹا ہے؟ ابو بکر کو کہتے ہیں، ان کے فادر کا نام تھا. صحابہ نے کوئی جواب نہیں دیا.
پھر انہوں نے کہا کہ کیا تم میں عمر ہے؟ پھر بھی انہوں نے جواب نہیں دیا. تو پھر ایک دم اس نے خوش ہو کے کہا کہ حبل کی جائے، کہ مطلب حبل جو ہے ان کا، جس کو وہ پوجتے تھے، اپنا ان کا دیوتا تھا، تو اس کی جائے جب اس نے کہا، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اجازت دی کہ اب اس کو جواب دو. تو حضرت عمر بولے کہ اللہ کے دشمن جن کا تو نے نام لیا ہے وہ سب زندہ ہیں، اور کہا کہ اللہ اعلی و اجل. تو اس پہ ابو سفیان نے نعرہ لگایا کہ ہمارے پاس تو عزہ ہے، تمہارے پاس تو کوئی عزہ نہیں ہے. وہ ان کا وہ بڑا تھا جس کو وہ پوچھتے تھے. تو حضرت عمر و صحابہ نے جواب دیا کہ اللہ مولانا، اللہ ہمارا مولا ہے، ولا مولاکم، اور تمہارے پاس کوئی مولا نہیں ہے. تو اس پر ابو سفیان نے کہا کہ آج کا دن جو ہے وہ ہم نے بدر کا بدلہ پورا لے لیا، اور لڑائی تو ڈول ہوتی ہے. تو حضرت عمر نے کہا کہ ڈول نہیں ہے، ہمارے مقتولین جو ہیں وہ تو شہداء ہیں، وہ تو جنتوں میں پہنچ گئے، اور تمہارے مقتولین جو ہیں وہ خاک ہو گئے. تو ابو سفیان نے کہا کہ آئندہ سال ہم بدر کے مقام پہ پھر کٹھے ہوں گے، اور پھر آج کے بعد آج کا جو بھی بدلہ ہے ہم ادھر پورا کر لیں گے. تو ہماری لڑائی جو ہے وہ ڈول کی طرح وہ لے رہے تھے نا، کہ کبھی ادھر ہو جاتی ہے کبھی ادھر جو ہو جاتی ہے. تو صحابہ نے ایک دم سے آگے سے جواب دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھایا کہ اس کو کہو کہ ٹھیک ہے، اگلے سال ہم پھر کٹھے ہوں گے. اب اگلے سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کو کہا کہ نکلنے کا وقت آیا، تو کیونکہ احد کی وجہ سے ان کا مورائل تھوڑا ڈاؤن تھا، اور وہ جنگ میں جو کچھ بھی ہوا تھا، تو صحابہ سارے صحابہ کی بات نہیں ہے، کچھ لوگوں کی بات ہو رہی ہے. منافقین کا چیپٹر ہے اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں. تو وہ they were not ready، مطلب جیسے بہانہ کر رہے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کیا کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، فقاتل، تو جنگ کیجئے فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، کہ آپ اکیلے نکل جائیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کہا کہ آپ فکر نہ کریں، اور لا تکلفو، نہیں ہے آپ ذمہ دار، الا مگر نفس کا، مگر آپ اپنے نفس کے. آپ اپنی ذمہ داری ہے آپ کی، آپ کو اللہ کا حکم ہوا ہے، آپ نکل جائیں. اور صحابہ کرام یہی ہوا تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذرا پہنی اور نکلنے لگے، تو اس وقت پھر 1500 صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے تھے الحمدللہ. اور جو پیچھے رہ گئے تھے منافقین، ان کی بات جو اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے بتا رہے ہیں، وَحَرِّدِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کو ابھاریں، منافقوں کو چھوڑ دیں، ان پہ ٹائم ضائع نہ کریں. جو مومن ہیں ان کو بتائیں کہ اللہ کی راہ میں نکلنا، جنگ کرنا، جہاد کرنے کا کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ اجر دیں گے. اگر تم شہید ہو جاتے ہو تو شہادت کا رتبہ پاؤ گے، اور اگر تم واپس آ جاتے ہو تو مال غنیمت کے ساتھ واپس ہوگے، تو اجر تو اپنی جگہ ہی ہے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ کوئی آسان کام نہیں تھا. اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے چلے جانا، اللہ کے راستے میں جانا، کوئی چھوٹی بات تو نہیں تھی نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر اسی لیے اس کے اجر بھی اتنے بڑے بڑے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیے. اور انسان کب اپنی جان ہتھیلی میں رکھے گا؟ جب اس کی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت اس لیول کی ہوگی، تو اس کو پتہ ہے کہ میری جنت اور آخرت میں میرا یہ دنیا جو ہے وہ متاع الغرور ہے. اسے اس بات پہ پورا یقین ہوگا، تو تبھی وہ اپنی جان کا نذرانہ لے کے پہنچ جائے گا نا میدان جنگ میں. تو صحابہ کا ایمان اس لیول کا تھا، مومن اس لیول کے تھے. لیکن منافقین کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ بیچ میں جو لوگ ہیں ایسے، ان کو ساتھ ساتھ بتا رہے ہیں کہ اے نبی آپ ان سے پریشان نہ ہوں، اگر یہ لوگ ایسے کر رہے ہیں تو ایسے لوگ ہمیشہ جماعت میں رہیں گے، اور ان کی پہچان کیا ہوگی وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. آج جب ہم منافقین کے بارے میں پڑھتے ہیں تو ڈر اس لیے لگتا ہے کہ یہ ساری چیزیں تو انسان ہمارے اندر ہیں، تو پھر ہم کیا کریں. تو آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی بھی بتائیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بس یہ دعا کرتے ہیں کہ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میں دن میں 70 بار استغفار کرتا ہوں، تم بھی استغفار کیا کرو، کہ شاید اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہماری کوئی ادا پسند آ جائے، ہمارا استغفار پسند آ جائے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ منافقت کے بیج بھی اندر سے نکال دے. اب آگے دیکھیے کہ کہہ رہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ وَحَرِّدِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کو ابھاریے. ایسا ممکن ہے اللہ ان کے یکفا، کہ وہ روک دے، بأسا لڑائی کو، الذین ان لوگوں کی کفروا جنہوں نے کفر کیا. واللہ اللہ اشد بہت سخت ہے، بأسا لڑائی طاقت میں، واشد تنکیلا اور زیادہ سخت ہے عبرتناک سزا دینے میں. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم نکل جاؤ، تمہیں جو حکم ہے تم اپنا پورا کرو. اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہے گا، دیکھیں اسباب کرنے ضروری ہیں. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، آخر نبی تھے، وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ یا رب العالمین اب آپ فرشتے اوپر سے بھیجیے، دیکھیں میں تو اب جاؤں گا تو وہاں پہ تو دشمن آگے ہیں، تو ڈیفینیٹلی میں اکیلا اتنے دشمنوں کے ساتھ کیسے کروں گا، آپ فرشتے بھیجیے، فرشتے جا کے لڑ لیں گے. نہیں،
آپ اپنے اسباب پورے کریں, آپ اللہ کے راستے میں نکل جائیں, آپ نیکی کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیں. آپ اکیلے بھی پوری امت بن کے رہ جائیں گے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ نکلیں, ایک دفعہ آپ کا ارادہ ہوگا نا, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نیتیں دیکھنی ہے. نیت کیا ہے؟ دل کا ارادہ ہوتا ہے نا, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتے نازل کر دیں گے. دیکھیے پھر وہ جنگ نہیں ہوئی تھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1500 صحابہ کو لے کے گئے تھے, اور وہاں سے ابو سفیان آیا لڑنے کے لیے, راستے میں وہ بیمار ہو گیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ جیسے کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ وہ ان کو روک لے گا, تو اللہ نے ان کو روک لیا تھا, جنگ ہوئی نہیں تھی. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کون نکلے گا اور کون نہیں نکلے گا. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایسا حکم آتا ہے جو ہمیں بڑا مشکل لگتا ہے, لیکن دا مومنٹ ہم اس کے اوپر چلنا شروع کرتے ہیں نا, تو وہ ایسے لگتا ہے کہ بہت آسانی ہو گئی. وہ تو چیز ہوئی نہیں جس کا ڈر تھا ہم لوگوں کو. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو وہ ادا چاہیے ہوتی ہے, اللہ کو وہ رضا چاہیے ہوتی ہے کہ میرے بندے کی مرضی میری مرضی کے ساتھ ملتی ہے کہ نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین ہماری مرضیاں اپنی مرضی کے مطابق کر دے. یا اللہ ہمیں اپنی محبت کے ساتھ اپنا خوف بھی عطا کر, کیونکہ جس کو محبت مل جاتی ہے نا وہ تو کامیاب ہو جاتا ہے, لیکن جس کو خوف مل جاتا ہے نا اس کو خشیت بھی مل جاتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی. دیکھیے ہم انسان ہیں نا, ہمارا روٹ ورڈ جو ہے نا وہ ہے ہی نیسیان, بھول چوک کرنے والا, بار بار بھولتا ہے, توبہ کرتا ہے پھر غلطی, توبہ کرتا ہے پھر غلطی. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بھی اپنے بندے پہ اتنا پیار آتا ہے جس کی حد نہیں, کیونکہ وہ بار بار غلطی کرتا ہے, بار بار جھکتا تو اپنے رب کے آگے نا کہ یا رب العالمین میں تو انسان ہوں, غلطی ہوگی, آپ اپنی شان کے مطابق مجھے عطا کر دیجئے, آپ مجھے معاف کر دیجئے. تو اللہ معاف کر دیتے ہیں. یہی بڑی بات ہے, اسی لیے تو ہم چل پھر رہے ہیں, اسی لیے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے گھروں کو آباد رکھا ہوا ہے. اللہ نے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈکوں کو ہمارے آنکھوں کے سامنے رکھا ہوا ہے. اب دیکھیے کہ آج کل کے زمانے میں بھی جتنی مصیبت آئی ہوئی ہے ہر جگہ پہ, اس میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت سے دلوں کو تھاما ہوا ہے اپنے ہاتھ میں, بہت سے دل تھامے ہوئے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بس یہی دعا کرتے رہیں گے کہ یا اللہ ہمارے گھروں کو آباد رکھنا, ہمارے گھر والوں کو اور ہماری زمین کو, ہمارے شہروں کو, ہمارے ملکوں کو, پوری دنیا کو یا رب العالمین اپنی حفاظتوں میں رکھنا. ہمیں قرآن کی سمجھ عطا کر یا رب العالمین. انت جعل القرآن ربیع قلبی و نور صدری و جلا حسنی و ذہاب ہمی غمی. یا اللہ اس قرآن کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. یا اللہ اس قرآن کو میرے ہر غم, ہر ہم سے دور کرنے کا ذریعہ بنا دے. یا اللہ اس کو میرا بیسٹ فرینڈ بنا دے. آمین ثم آمین. انشاءاللہ آج کے پروگرام میں آپ کو ایک تھوڑا سا انفارمیشن بھی دینا چاہ رہی تھی. ابھی میں نیکسٹ آیا سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ ایوری فرائیڈے, کیونکہ اب مسجدیں بند ہیں, پہلے میں مسجد میں جا کے اپنی کلاس دیا کرتی تھی, تو مسجدیں بند ہونے کی وجہ سے اب میں کلاس جو ہے وہ زوم پہ دیتی ہوں. ایوری فرائیڈے ہیوسٹن کے ٹائم پہ 11 o'clock گرامر کی کلاس ہوتی ہے. 1 گھنٹے ہم ابھی اسم کر رہے ہیں, تو وہ لوگ جو گرامر میں انٹرسٹڈ ہیں وہ زوم اپنا ہر ایک کے فون میں سا فری ایپ, تو آپ لوگ وہ کر لیں. تو اس کے بعد انشاءاللہ آج کے پروگرام کے نیچے آپ کو اس کا انفارمیشن مل جائے گی کہ آپ کو کہاں سے کلک کرنا ہے, اور اس کا جو آپ کو مل جائے گا سارا نمبر کہ کیسے آپ اس کلاس میں انٹر کر سکتے ہیں. اور ہیوسٹن ٹائم 11 بجے ہماری گرامر کی کلاس ہوتی ہے, اور 12 بجے ہماری تفسیر کی کلاس سٹارٹ ہوتی ہے, جس میں ہم ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن اور تفسیر کرتے ہیں. اگر آپ لوگوں کو جوائن کرنا ہے, یو آر مور دین ویلکم, کیونکہ پاکستان سے بھی لوگ اس کے اندر آ رہے ہیں, ہر جگہ سے لوگ آ سکتے ہیں. زوم ہے, اٹس اوپن فار ایوری بڈی. تو آپ اپنے سب سے پہلے تو اگر آپ کے گھر میں بچے ہیں, اگر آپ کو خود آتا ہے تو اٹس مور دین ویلکم, کیونکہ مجھے نہیں آتا تھا, میں نے بچوں سے کرایا تھا, اس لیے میں آپ کو بھی وہی بات کہہ رہی ہوں کہ بچوں کو کہیے کہ آپ کے فون پہ زوم کو انسٹال کر دیں, اٹس اے فری ایپ, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ دیکھیے گا اس پروگرام کے نیچے آپ کو اس کا لنک مل جائے گا, تو آپ اس لنک کو کلک کریں گے تو آپ ڈائریکٹ کلاس کے اندر آ سکتے ہیں. ایوری فرائیڈے انشاءاللہ ہیوسٹن ٹائم 11 o'clock گرامر کی کلاس, اور 12 o'clock 12:15 تک انشاءاللہ
ہم لوگ پھر ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن شروع کرتے ہیں. تو یو کین جوائن. آپ گھر میں بیٹھے ہوئے انشاءاللہ آپ قرآن پورا ختم کر سکتے ہیں. اب تو اتنی آسانیاں ہو گئی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم قرآن پڑھنے والے، سیکھنے والے، سکھانے والے بن جائیں اور ہمارے لیے بہت آسانیاں ہو جائیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہماری یہ ادا پسند آ جائے. دیکھیں اللہ نے اپنے کام کرانے ہو تو ایک چھوٹا سا یہ وائرس بھیج کے پوری دنیا میں کیا سے کیا کر دیا نا. اللہ کو ضرورت نہیں ہے. اگر ہم اپنا کام نہیں کریں گے نا، ہمارا کام کیا تھا؟ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. چھوڑ دیا نا ہم نے اپنا کام. اللہ کرا لے گا کسی اور سے. اللہ کو بالکل ضرورت نہیں ہے اگر آپ نہیں کریں گے. وہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اللہ موقع دیتا ہے کہ کر لو تاکہ تم نیکی کما سکو. اگر نہیں کریں گے تو اللہ کسی اور سے وہ کام کرا دے گا. ہم کوشش کرتے ہیں، ہماری تو ایک بہت چھوٹی سی کوشش ہے کہ ہم اس طرح سے قرآن کی کلاس میں آتے ہیں، اللہ کی بات کرتے ہیں، اللہ کی بات سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ ہم سے راضی ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں ایسی محفل میں فرشتے نازل ہوتے ہیں. اللہ نے اس دنیا میں کچھ فرشتوں کی ڈیوٹی ہی یہ لگائی ہے کہ وہ ایسی محفلوں کو ڈھونڈتے ہیں اور وہ وہاں پہ جاتے ہیں، پھر وہ قطار بنائے آسمان دنیا تک پہنچ جاتے ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ ان لوگوں کے لیے جو اس مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں استغفار کرتے ہیں. کوئی چھوٹی بات ہے. یہ بات مجھے بڑی اچھی لگتی ہے جب بھی میں بات کرتی ہوں، کیونکہ چھوٹی بات ہے، اتنی بڑی بات ہے اور ہم اتنے آرام سے منہ سے 2 لفظ نکالتے ہیں، ہم اپنی بات پوری کر لیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا اجر عطا کرتے ہیں. تو آپ سب اپنے فون میں زوم کو پہلے انسٹال کرائیں اور پھر جو لنک ہے نیچے اس سے آپ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس فرائیڈے کو ہوگی، آپ لوگ ضرور اٹینڈ کیجئے. کسی کو بھی کوئی مسئلہ ہے، اگر کوئی گرامر کرنا چاہتا ہے اور اگر کسی نے ابھی ان کو نہیں پتا اور اگر ہم اپنی گرامر میں تھوڑی آگے ہیں پھر بھی وہ جوائن کر سکتے ہیں. اور جو پہلے ہماری اسٹوڈنٹ ہیں وہ ان کو آئی کین ریکویسٹ ہیں کہ وہ جو نئے اسٹوڈنٹ ہیں ان کو شروع سے وہ کلاس کروا دیں. تو جو بھی آنا چاہتا ہے نیکسٹ کلاس میں آپ لوگ آ جائیے گا. اگر آپ لوگوں کا کوئی کویسچن ہوگا، کیونکہ ہم لوگ 11 بجے سے کلاس سٹارٹ ہو رہی ہوتی ہے نا، تو اگر آپ کا کوئی کویسچن ہوگا تو کلاس ختم کرنے کے بعد آپ لوگ انشاءاللہ ڈائریکٹ بات بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ کو کوئی کویسچن ہوگا، آپ پوچھنا چاہتے ہیں، اگر آپ نے نئے سرے سے کلاس اپنی گرامر کی سٹارٹ کرنی ہے تو آئی ہیو اے ٹیچرز. جو میرے اسٹوڈنٹ ہیں اتنے لائک اسٹوڈنٹ ہیں، ان میں اسپیشلی رضیہ آدم ہے اور انیس خورشید ہیں اور فوزی ہیں، یہ 3، اور سمینہ. یہ بہت ایسے کہ تھوڑا اہرڈ ہیں اپنے اس لیول سے. تو کوثر بہت شوق سے کر رہی ہیں ان میں الحمدللہ. باقی بھی الحمدللہ بہت شوق سے کر رہے ہیں. لیکن یہ ایسے کہ ان کو اگر میں کہوں گی تو آپ کو بیسک گرامر کے ساتھ بھی سٹارٹ کرا سکتے ہیں. دیکھیں یہ اتنا خوبصورت موقع ہے. آج کل ہم ویسے ہی گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ کرنے کو نہیں ہے، تو ایٹ لیسٹ آپ گھر میں بیٹھے قرآن کی گرامر، قرآن کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. آپ اس کا ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن سمجھ سکتے ہیں. آپ لائیو کلاس لے سکتے ہیں اور اٹس اے فری کلاس. اس موقع کو ضائع نہیں کیجیے گا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اور کیا سکھاتے ہیں، اور اللہ سے بار بار یہی دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین اس کا ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف جو ہے نا وہ ہمارے عمل میں ڈھال دے اور ہمیں چلتا پھرتا قرآن بنا دے. آمین ثم آمین. ایک چھوٹی سی دعا کے ساتھ ہم اپنا پروگرام ختم کرتے ہیں کہ اللہم ان ھذا المرض جند من جنودک. یا رب العالمین یہ ایک چھوٹا نہ نظر آنے والا ایک چھوٹا سا ذرہ جو ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ تیری اتنے بڑے لشکروں سے، تو زمین و آسمان کا مالک ہو، سب تیری مخلوق ہے. تیری ایک مخلوق میں ایک چھوٹا سا ذرہ ہے یا رب العالمین. تصیب بہ من تشاء، تو جہاں چاہتا ہے یا رب العالمین تو اس کو وہاں پہ پہنچا دیتا ہے. وتصرف عن من تشاء، اور جس سے تو چاہتا ہے یا رب العالمین اس سے تو اس کو دور رکھتا ہے. اللہ کرے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سب کو اس سے دور رکھے. اللہم فاصرف عنا، اے اللہ اسے ہم سے دور کر دے. وعن بیوتنا، اور ہمارے گھروں سے اس کو دور کر دے. وعن اہلینا، اور ہمارے گھر والوں سے اس کو دور کر دے. وازواجنا، اور ہمارے خامن سے ان کو دور کر دے. وذریاتنا، اور ہماری اولادوں سے اس کو دور کر دے. ودرارینا، اور ہمارے شہر سے جہاں پہ ہم رہتے ہیں یا رب العالمین ہماری اس زمین سے اس کو دور کر دے. وبلادنا، اور ہمارے شہر سے اس کو دور کر دے. وبلاد المسلمین، اور یا رب العالمین تمام مسلمان جس ملکوں میں ہیں اس کو وہاں سے بھی ختم کر دے. یا اللہ اس کو ساری دنیا سے، ایون کافر ہیں، مومن ہیں، جس طرح کے بھی لوگ ہیں یا رب العالمین اسے ہر جگہ سے ختم کر دے.
वहफ़ज़ना, ए अल्लाह हमारी हिफाजत कर, मिम्मन ख़ाफ़ु व नहज़र, जिस चीज़ से हम डरते हैं और या रब्बुल आलमीन जिससे हमें डराया जा रहा है उससे हमारी हिफाजत कर। अंत खैरुन हाफ़िज़ा, या रब्बुल आलमीन आप तो बहुत बेहतरीन, आप सबसे अच्छे हिफाजत करने वाले हैं। अंत खैरुन हाफ़िज़न व अंत अरहमुर राहिमीन, या अल्लाह आप तो बड़े रहम करने वाले और मुसलसल रहम करने वाले हैं, आपके रहम ही है या अल्लाह तो आज हम बचे हुए हैं, वरना हमारी हरकतें इस काबिल नहीं है या रब्बुल आलमीन, हम तो मुंह दिखाने के भी काबिल नहीं है। या अल्लाह हम पे रहम करना, हमें अपनी आफ़ियत अता करना, आमीन सुम्मा आमीन। फिर इंशाअल्लाह अगले हफ्ते खैर व आफ़ियत से फिर मिलते हैं। इजाज़त दीजिए, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।